मैडम सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से इस्लामाबाद स्पेशल मीडिया एम्पायर को इंटरव्यू देने के लिए आई, शुक्रिया। थैंक यू सो मच बेटा। बल्कि शुक्रिया मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ आके मुझे अपनी बात करने का इजहार करने का मौका दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। मैडम पीटीआई को कब ज्वाइन किया? बेटा मैंने पीटीआई को 2007 में ज्वाइन किया था। एक्चुअली मैं 2001-2002 से हूँ पॉलिटिक्स में। 2001-2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ आया था तो उसने ख़वातीन को नुमाइंदगी दी थी, तो तब मैंने जनरल काउंसलर की सीट पे इलेक्शन लड़ा था, जो मैंने विन किया था। हाईएस्ट वोट लिया था लाहौर में मैंने, और सबसे बड़ी मेरी अपनी यूनियन काउंसिल थी 126, जो पूरे लाहौर में सबसे बड़ी थी यूनियन काउंसिल। और उसके बाद फिर मैंने 2007-2008 आई थिंक कि उस वक़्त भी मैंने जनरल काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, बट उस वक़्त तक मैंने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया था 2007 में। ओन चौधरी जो थे उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, क्योंकि उनके भाई अमीन चौधरी में हम सब एक पैनल था हमारा यूनियन काउंसिल में, उनके नायब नाज़म थे, मैं एज अ जनरल काउंसलर मैंने उनके साथ हम मतलब एक पूरी टीम वर्क हमारा था, हमने काम किया था। तो फिर उन्हीं के साथ मैंने 2007 में ज्वाइन किया था। और अब लास्ट मेरा जो टेन्योर ख़त्म हुआ है ये 2019-20 में काउंसलर का, मैं तब तक मतलब 3 दफ़ा मैं इलेक्टेड जनरल काउंसलर रही हूँ। अब इंशाल्लाह ताला आगे कोशिश है कि एक तो पार्टी मुझे क्या देती है। पार्टी में वैसे तो मेरे पास ओहदा है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का, सेकंड टाइम मुझे मिला है। लास्ट वुमेन विंग में भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी। उससे पहले सलोनी बुखारी आपा के दौर में, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करें, मुझे वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया था अपने पीटीआई में लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ओहदे पर रही हूँ। और वैसे भी मुराद साहब के साथ और शफ़क़त महमूद साहब की कोऑर्डिनेटर भी हूँ उनके साथ, मतलब वो मेरे हलके के दोनों हैं नुमाइंदे, तो उनके साथ बहुत काम किया मैंने। 2013-2018 के इलेक्शंस में उनके लिए काम किया। उनके साथ तो किया लेकिन पूरे लाहौर के अलावा जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, नौशीन हामिद हैं हमारी MNA, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। उनके साथ बाई इलेक्शंस के लिए जहाँ वो जाती थी मैं उनके साथ जाती थी। और जहांगीर तरीन के इलेक्शंस पर गए हम लोधरा, वज़ीराबाद में, सियालकोट में, फिर लाहौर में जितने भी बाई इलेक्शंस हैं उसमें ख़ान साहब के धरने में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया था। और उसके बाद फिर मैंने जितने भी जलसे हुए हैं लाहौर से बाहर भी, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम इक्का दुक्का होंगे जो मैंने मिस किए हैं, चाहे वो सरगोदा में है, गुजरावाला में है, शेखुपुरा में है, कसूर में है, वो सब मैंने अटेंड किए हैं। और लाहौर के तो ऑब्वियसली कि मैंने सारी अटेंड किए हैं। बहुत कम ऐसा चांस हुआ है कि कोई लाहौर का मिस किया हो, वरना तो मैंने सारी अटेंड किए हैं। प्लस अभी तक स्ट्रगल में हूँ इंशाल्लाह ताला। वैसे तो मेरे पास बहुत से ओहदे रहे हैं। मैं एग्ज़ेक्टिव काउंसिल की मेंबर भी रही हूँ पार्टी में। प्लस आजकल मैं हूँ कसरे बहबूद एक इदारा है, उसकी एग्ज़ेक्टिव बोर्ड मेंबर हूँ मैं। ये भी मुझे पार्टी की ही तरफ से रिकमेंड हुई थी ये सीट भी। एक टुक बॉल थी, उसकी भी मैं मेंबर रही हूँ। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिनकी मुझे कहीं ना कहीं मुझे कोई ओहदा ज़रूर मिलता रहा है पार्टी की तरफ से भी, और कुछ मेरी अपनी मतलब मुराद साहब या शफ़क़त साहब ने मुझे दिया है। तो थैंक यू इन सब का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और अपने इलाके में तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। एक हमारी बहुत एफ़र्ट है कि मेरे इलाके में ट्यूबवेल्स तो काफ़ी थे लेकिन ख़राब हो चुके हुए थे, पानी का लेवल बहुत चला गया था। ये क्रेडिट मुझे जाता है कि मुराद साहब से मैंने वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ट्यूबवेल, इंशाल्लाह ताला और 10-15 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा, वो मैंने लगवाया। मेरी रोड्स कारपेटेड होने वाली थी, वो मैंने अभी ये रिसेंटली जो मैंने काम कराया मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। हमारे काफ़ी मसला था 20-25 साल से। हमारे एक हमायत इस्लाम कॉलेज के सामने एक प्लॉट था,
اس کا بہت بڑا مسئلہ تھا کہ وہاں گاربیج لوگ پھینک جاتے تھے، اور ہماری وہ مین انٹرسٹ تھی. کروڑوں کی کوٹھیوں کے سامنے سے یہ سارا جو وہ فیس کرتے تھے، الحمدللہ وہ 4 دیواری مراد صاحب کے تھرو کروا دی ہے. اپلیکیشن سب میری جاتی ہیں کہ میرے علاقے میں یہ پرابلمس آ رہی ہیں. تو پی ایچ اے کے بڑے کام کرائے ہیں. اپنی یونین کونسل کے علاوہ بھی میں نے بہت سی جگہوں پہ کام کرائے ہیں جہاں کہیں ادارے میری سن لیتے ہیں، کیونکہ 2001 سے جو میں ہوں تو پارٹی ایز اے پارٹی ورکر تو میرا خیال نہیں میرے اتنے کام ہوئے، لیکن ان لوگوں سے 2001 سے ریلیشن ہے اداروں کے ساتھ، پی ایچ اے کے ساتھ، گلبرگ ٹاؤن کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، تو وہ میرے اس طرح کام بہت ہو جاتے ہیں. بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ صرف میرا نام پتہ ہے کہ آسمان نہیں ایز اے کونسلر ہے. کبھی میں ادھر گئی نہیں. اتنے اچھے لوگ بھی ہیں. ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے آپ کا فون آ گیا. تو یہ چھوٹی سی ایک ہے میری لائف کی. ویسے الحمدللہ میرڈ ہوں. ہسبینڈ میرے ایز اے ایکٹر ڈرامے میں کام کیا ہوا ہے، اینک والا جن میں، اور میرے جیٹ جو ہیں حفیظ طاہر ہیں، انہوں نے پروڈیوس کیا تھا اینک والا جن. ان کے کریڈٹ پہ بہت سے ڈرامے ہیں، جنجال پورا ہے، نیلام گھر ہے، بہت لمبی لسٹ ہے. اور اب میرے ہسبینڈ اسسٹ کر رہے ہیں، پلس وہ آرکیٹیکٹ ہیں اور گھر سجاتے ہیں لوگوں کے. ماشاءاللہ کبھی آپ بھی میرے گھر آئیے گا تو میں اپنا گھر دکھاؤں گی. چھوٹا سا ہے پر ڈول ہاؤس ہے. لوگ جو کہتے ہیں جو میرے گھر میں آتے ہیں. ملکی ترقی میں خواتین کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ہم اگر دیکھا جائے تو جیسے فاطمہ جناح کے بعد میرا نہیں خیال کہ خواتین کبھی پیچھے ہٹی ہوں. سب سے بڑی مثال تو ان کی ہے. اس کے علاوہ آپ میری ایک مثال لے لیں. میرے ہسبینڈ کی مجھے سپورٹ ہے تو میں یہ کام کر رہی ہوں. اور ہماری جتنی وومن ونگ ہے وہ سب پارٹی میں جس طرح ایک مضبوط دیوار کی طرح جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے، کھڑی ہوتی ہیں، ساتھ دیتی ہیں. میں تو اسی کی مثال دوں گی نا جو کہ اپنی خواتین ہیں ان کے لیے. ویسے بھی دیکھیں پائلٹ اتنی بن گئی ہیں خواتین. کبھی کوئی سنتے تھے کہ جی فلاں خواتین نے کوئی اس کے نام پہ یہ کریڈٹ ہے یا اس کے، لیکن اب تو آپ کہتے ہیں نا اٹ پٹھو تو خواتین آپ کو ہر جگہ پہ ہی نمائندگی کرتی نظر آئیں گی، چاہے وہ محاذ پر ہوں تو چاہے وہ بیک پر ہوں، پیچھے ہوں، جہاں بھی ہیں خواتین میں سے ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ عوامی اجتماع بتا رہا ہے کہ شعر آ رہا ہے. واقعی آ رہا ہے؟ پتہ نہیں، وہ میرا خیال ہے دن میں بھی خواب دیکھتے ہیں. مریم اورنگزیب کو تو ہر وقت خواب آتے ہیں، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا. میرا نہیں خیال کہ اس کو اب جاگ جانا چاہیے ان لوگوں کو. کہاں پہ عوامی اجتماع انہوں نے دیکھا ہے کہ جی شعر آ رہا ہے؟ ہر طرف تو بلہ گھوم رہا ہے. جہاں بھی ہو بلہ ہی بلہ نظر آتا ہے. آج خان صاحب کے کال پہ ہم سب اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک میں کہتی ہوں ہزاروں کی نہیں اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پارٹی کی طرف سے بھی ہمیں کوئی انسٹرکشن نہیں ہوتی کہ آپ نے لبرٹی پہنچنا ہے. ہم سے پہلے ہی عام پبلک وہاں پہنچی ہوتی ہے جو خان صاحب کو پسند کرتی ہے، ان کے ویژن کو پسند کرتی ہے. تو مریم اورنگزیب کے لیے دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری کہتے ہیں قوم مجھے وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے. یعنی وہ میں نام نہیں لینا چاہتی، وہ میرا خیال ہے کہ شاید ان سے ملتے جلتے ہی ان کو صرف وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اپنے آپ کو کیسے وہ لوگ اس طرح عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہتے ہیں، ہمیں وہ چاہتے ہیں. ایسا سب کچھ نہیں ہوتا. انسان کی اپنی عقل بھی ہے. کون چاہتا ہے وہ ایک ان کے اپنے جو وہاں پہ مزاریں ہیں شاید وہ ان کی جے جے بے بے اور ان کی ہر طرح تعریف دن رات وہ بیچارے اپنے اس کے لیے کرتے ہوں گے نا کہ کوئی روٹی پانی ہمیں مل جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ ساری پبلک میرے لیے یہ سوچتی ہے کہ مجھے یہ وزارت مل جانی چاہیے وزیر اعظم. خواب اچھے دیکھ لیتے ہیں دونوں پارٹیاں، بہت اچھے خواب دیکھتی ہیں. نون لیگ کے اطلال چودھری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کے کاموں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں واقعی نہیں کر سکتا. وہ بالکل صحیح کہتا ہے.
جس طرح کی کرپشن وہ کرتے ہیں, جس طرح کی ہیرا پھیری وہ کرتے ہیں, جس طرح کی بےایمانی وہ کرتے ہیں, وہ واقعی کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو میں بالکل طلال بالکل صحیح کہتا ہے. موجودہ حکومت نے کیا آپ سمجھتے ہیں خود کو چوری کا لائسنس دیا ہوا؟ بالکل. وہ آئے کس لیے تھے؟ جو چوری کی ہوئی تھی ان کے کیسز ختم کرنے آئے ہوئے تھے. وہ کر لیے انہوں نے. سلمان آ رہا ہے, نواز شریف بھی آ جائے گا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو اسمبلیوں میں واپس آ جانا چاہیے. ہاں, اب ٹائم گزر گیا ہے. پہلے ان کو ریزائن دینا نہیں چاہیے تھا میرے پوائنٹ آف سے, کہ ان کو ریزائن دینا نہیں چاہیے تھا. اسمبلیوں میں رہ کے ان کا مقابلہ کرتے تو آج یہ جتنے بھی نیب کیسز ہیں یا جو یہ اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں ان کو ٹف ٹائم ملتا, کیونکہ آپ نے تو ان کے لیے بالکل اوپن جگہ چھوڑ دی. تو اب جو اگر اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو اس سے ان کو میرا نہیں خیال کو اتنا فائدہ ہوگا. تب تھا کہ تب نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. پی ٹی آئی کتنی اکثریت کے ساتھ گورنمنٹ میں آ رہی ہے؟ عمران خان کی اتنی پبلسٹی ہے کہ اب اس کو جیت جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پی ٹی آئی بلہ جیت جائے گا اور ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ دوسری پارٹیز کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی. جو 3.5 سال جو انہوں نے حکومت کی اس کے سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ جو 2-3 پارٹیاں تھیں وہ ان کو کام کھل کے کرنے نہیں دے رہی تھیں. انسٹرکشن ہوتی تھی کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کرنا, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. تو خان صاحب ایک جو کہتے ہیں نا ایک بندھے ہوئے تھے, اوپن نہیں تھے. لازمی بات ہے کہ جب آپ پارٹیوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو ان کی کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں, ماننی پڑتی ہیں. تو اس وجہ سے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اکثریت سے آئیں گے خان صاحب, اور وہ قانون لاگو ہونے چاہیے اور کرنے چاہیے ان کو جو خان صاحب نے سب سے پہلے بولا تھا کہ ایک اسلامی ملک کی بنیاد ہم رکھیں گے جہاں پہ پورا سود کا نظام ختم ہوگا. بہت سی چیزیں جو کی تھیں وہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ ویسا ہو. ایک نجی ٹی وی کے اینکر اس نے کہا اگر ملک کا معاشی سسٹم تباہ ہی کرنا تھا تو لاہور کا پاوا اختر لاوا کو لا دیتے. یہ میں نے ویسے ابھی سنا ہے, لاہور کا پاوا اختر لاوا. میں نے سنا نہیں تھا. وہ ویسے ہے کون مجھے اتنا نہیں معلوم. نو کمنٹس اس کے بارے میں. ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب, وہ کہتے ہیں جب قومیں جعلی اور فراڈی لیڈر کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں تو قوموں پہ عذاب آتے ہیں. بالکل, کیونکہ جو نواز شریف شہباز شریف کے پیچھے چل رہے ہیں وہ عذاب سہ رہے ہیں نا. 3.5 سال میں خان صاحب کے یہ کہتے ہیں کہ 3.5 سال میں اتنی بربادی کر دی عمران خان نے, تباہ ہو معیشت تباہ ہوگی, سب کچھ ہو گیا. آپ لوگ اتنے سالوں سے جو کر رہے ہیں یہ اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اب بھی بھگت رہے ہیں. اور خواجہ آصف ہے, ابھی اس کا بیان یہ ہے نا, ابھی کوئی اور آ جائے گا بیان اس کا, اسی لیے اس کے بیان پہ دھیان نہیں دینا چاہیے بیٹا. آسمہ نعیم اگر سیاست میں نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ میں ایک ہاؤس وائف ہوتی. مجھے گھر میں رہنا بہت پسند ہے. گھر کو سجانا, دیکھنا, وہ مجھے بہت پسند ہے. میرے بچے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں گھر پہ رہتی. یہ میرے ہسبینڈ کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے میں باہر آئی ہوں, ورنہ میں بہت شائع تھی. کبھی کبھی ابھی بھی ہو جاتی ہوں, میرے میں وہ ہے, ابھی ہے عادت ہے میرے میں کھلتی نہیں ہوں کسی کے ساتھ, اتنا فرینکلی بات نہیں کر پاتی سوائے خواتین کی, کیونکہ میرے ساتھ جینٹس کولیگز بھی بہت ہیں. ہیلو ہائی ہے, بہت اچھی ہے, لیکن میں کمفرٹ فیل کرتی ہوں اپنی فرینڈس میں, خواتین میں. میں اگر سیاست میں نہ آتی تو میں گھریلو خاتون ہوتی ٹوٹلی. آپ کا تعلق لاہور سے ہے اور لاہور کھانوں کے حوالے سے بہت مشہور ہے پاکستان میں. کون سے ایسے کھانے جو آپ بہت زیادہ پسند کرتی ہیں؟ کھانے پسند بھی کرتی ہوں اور کھلاتی بھی بہت ہوں. اصل میں مجھے اور میرے ہسبینڈ کو بہت شوق ہے. میرے ہسبینڈ کو کھانے کا بہت شوق ہے. ان کے لیے میں نے بہت سی کوکنگ کلاسز بھی لیں, سیکھا بھی میں نے. میرے ہسبینڈ فرائیڈیز میں بہت جاتے تھے تو انہوں نے تنگ آ کر کہا کہ جو یہ بہت سے لوگ آتے ہیں نا ان کی بیگ مات کو انہوں نے 1 ماہ کی کلاس دی تھی, جبکہ بہت مشکل تھا وہاں پہ. تو ان میں نے چائنیز بہت کچھ سیکھا,
اور پلس کھلانے کا مجھے بہت مزہ آتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ میرے گھر میں باربیکیو بہت مزے کا بنتا ہے. آپ لاہور آئیے گا، میں آپ کو ضرور کھلاؤں گی. ہم خود پائے میں بڑے شوق سے بناتی ہوں. ویسے لاہور کی سگاتیں تو یہی ساری ہیں، ٹکے کباب، نہاری، پائے، سب چیزیں. اب تو ماشاءاللہ سبھی لوگ ہوٹلس میں سب کچھ ملتا ہے، لیکن جو خاص لاہوری ہیں نا وہ ان دیسی کھانوں کو پسند کرتے ہیں. وہ میں بڑے اچھے طریقے سے بنا لیتی ہوں اور کھلاتی بھی ہوں. میں مشہور بھی، ہم مشہور ہیں کہ ماشاءاللہ یہ لوگ بہت کھلاتے ہیں. آسماء نعیم کا فیوریٹ اداکارہ یا اداکارہ کون ہے؟ پاکستانی کہا جائے تو کوئی بھی نہیں ہے. بہت کم میں فلمیں دیکھتی ہوں، بہت کم پاکستانی، بلکہ انڈین بھی نہیں دیکھتی اب تو. ایک ٹائم تھا عامر خان بہت پسند تھا اور سلمان خان پسند تھا، لیکن اب ٹائم ہی نہیں اتنا ملتا کہ کوئی فلمیں دیکھ سکیں ہم، اس لیے. آخر میں میڈیا امپائر کے لیے کوئی میسج؟ ان کے ساتھ ایک تو انٹرویو کرتے ہوئے بہت اچھا لگا، لیکن میں ان کو بہت عرصے سے سلمان کو جانتی ہوں. سلمان نے موقع دیا، آپ نے مجھے موقع دیا، بہت شکریہ آپ کا. اتنے نائس، اتنے مطلب میں آپ کو کیا کہوں، واقعی بہت اچھے آپ بچے ہیں. اور اللہ پاک آپ کے اس چینل کو بہت ترقی دے. اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر، اسپیشلی آپ نے بلایا، اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ بیٹا.